सिद्रा और खुर्रम ने रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर शादी कर ली। अपने दो दोस्तों और इनके वालिदैन को अपनी शादी का गवाह बना लिया। इसके बाद फ़ोन पर पहले बाप को इतला दी, हेलो डैडी, पता नहीं आप मुझे मुबारकबाद और दुआएं देंगे या नहीं, लेकिन बताना तो होगा, मैं खुर्रम से कोर्ट मैरिज कर चुकी हूँ। रईस चंद लम्हात तक चुप रहा, फिर बोला, बड़ी सरप्राइज न्यूज़ है, तुम हमारी एक ही बेटी जिंदा सलामत रह गई हो। मैं तुम्हारी खुशियों में खुश हूँ। थैंक यू डैडी, आप बहुत फराग दिल हैं। मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ। मेरी दुआएं हैं तुम हमेशा शादो आबाद रहो, आइंदा किसी जानी दुश्मन का साया तुम पर ना पड़े। नहीं पड़ेगा। मैं खुर्रम के साथ हनीमून के लिए बाहर जा रही हूँ। आप स्विट्ज़रलैंड के मेरे बैंक अकाउंट में फ़िलहाल $10 लाख जमा करा दें। मतलूबा रकम तुम्हारे अकाउंट में पहुँच जाएगी। तुम खुर्रम के साथ यहाँ मिलने तो आओ। सॉरी डैड, आपकी वो शानदार महंगी कोठी कत्लगाह बन चुकी है, अब मैं वहाँ कदम नहीं रखूँगी। मैं होटल पल में हूँ, आप किसी वक्त आएँ, मुझे खुशी होगी। कल सुबह 10 बजे आऊँगा, ओके? चित्रा ने रिसीवर रखकर खुर्रम से कहा, डैडी हमारी शादी से खुश हैं, कल हमसे मिलने आएंगे। तुम्हारे डैडी वाकई फराग दिल हैं। अब देखना ये है कि तुम्हारी मम्मी का रिएक्शन क्या होगा। वैसे वो मुझे सख्त नापसंद करती हैं। माँ की पसंद नापसंद से क्या होता है, बेटी तो तुम्हारे नज़दीक है। वो कहने लगी, हम यहाँ से पहले लंदन जाएंगे, वहाँ तुम्हारे अब्बू के इलाज के लिए रकम जमा करेंगे, अब्बू और अम्मी की रिहाइश का इंतज़ाम करेंगे, इसके बाद स्विट्ज़रलैंड जाएंगे। तुम मेरे लिए और मेरे वालिदैन के लिए बहुत कुछ कर रही हो। मैं सोचता रहता हूँ तुम्हारे लिए क्या करूँ, किस तरह तुम्हारे काम आऊँ। काम तो आ रहे हो, मेरे ज़बरदस्त बॉडीगार्ड हो, बंद कमरे में भी और कमरे के बाहर भी। वो हंसने लगे। इसने थोड़ी देर बाद अपनी मम्मी से फ़ोन पर रब्ता किया। हेलो मम्मी, बेगम बानो ने पूछा, तुम कहाँ हो? कल रात घर नहीं आई? कंवारी लड़की रातों को घर से बाहर नहीं रहती। मैं कंवारी नहीं रही, मेरी शादी खुर्रम से हो चुकी है। क्या बकवास कर रही हो? तुम एक टैक्सी ड्राइवर को मेरा दामाद बनाओगी? हमारे स्टेटस का ख्याल रखो। आपने हमें बेहयाई के अलावा दिया ही क्या है? सिर्फ दौलतमंद होने से स्टेटस नहीं बनता। एक टैक्सी ड्राइवर का स्टेटस आपसे ऊंचा है, क्योंकि वो आपकी बेटी की इज्जत और जानो माल का मुहाफिज है। क्या यही बकवास करने के लिए फ़ोन किया है? एक नई ज़िंदगी की इब्तिदा की है, आपसे दुआएं चाहती थी। सोचा था आप जैसी भी हैं ऐसे वक्त ज़रूर दुआएं देंगी, लेकिन आप तो ऐसी माँ हैं जो बद्दुआ बनकर हम पर मुसल्लत रहती हैं। इसने रिसीवर रख दिया। दूसरी तरफ बेगम अपने बेडरूम में थी। वहाँ एक सोफे पर एक जवान शख्स बैठा हुआ था। वो अपना मोबाइल फ़ोन ऑफ करके बोली, तो तुम्हारा नाम शिराज है, क्या करते हो? मैं सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर मुख्तलिफ शोबों में काम करता रहा हूँ। फिर तो तुमने कत्ल किए होंगे। किसी को दुश्मनी से हलाक किया जाए तो इसे कत्ल कहते हैं। ड्यूटी के दौरान में मुजरिमाना हमला करने वालों को हलाक करना कत्ल नहीं है, इसे फ़र्ज़ की अदायगी कहते हैं। ठीक है, ये फ़र्ज़ की अदायगी कहलाती है, लेकिन कीड़े मकोड़ों की तरह बंदे मारे जाते हैं। ज़रूरत पड़ने पर तुम मेरे लिए भी बंदे मार सकते हो। ये तो मेरी ड्यूटी है, जो आपके लिए ख़तरा बनकर आएगा मैं इसे गोली मार दूंगा। तनख्वाह क्या लेते हो? माहाना 5,000 रुपये। मैं 10,000 दूंगी। तुम्हारी सुबह से शाम तक और सुबह 10 बजे तक तुम तमाम रात मेरे बेडरूम में रहोगे। मैं तो हुक्म का बंदा हूँ, आप जहाँ कहेंगी वहाँ ड्यूटी दूंगा। हफ्ते में एक दिन छुट्टी लूँगा। क्या छुट्टी ज़रूरी है? हाँ जी, मेरी बीवी लड़ती है, कहती है कि हर रात बाहर गुजारते हो, एक रात घर पर गुजारो। क्या बीवी से डरते हो? डरता तो नहीं हूँ, वो घरवाली है, मगर मुझे सुकून से रहने के लिए इसे समझाना मनाना पड़ता है। ठीक है, जाओ, आज शाम 6 बजे से ड्यूटी पर आ जाओ। वो उठकर खड़ा हो गया, एड़ी बजाकर सैल्यूट करके चला गया। वो थोड़ी देर तक बैठी सोचती रही, फिर इसने रिसीवर उठाकर नंबर पंच किया। फिर राब्ता होने पर बोली, हेलो मिस्टर सरफराज, मैं हूँ बेगम बानो। सरफराज ने कहा, आहा बेगम साहिबा,
ابھی میں آپ کو فون کرنے ہی والا تھا کہ یہاں ایک مجرم پکڑا گیا ہے۔ وہ بم دھماکے کے وقت وہاں موجود تھا اور وہ یار محمد کا ساتھی ہے۔ چلیے اچھا ہے، آپ نے اتنے عرصے کی بھاگ دوڑ کے بعد ایک مجرم کو زندہ پکڑا ہے۔ اس کے بیان سے ثابت ہو جائے گا کہ ایسی واردات سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بے شک وہ آپ کو چہرے سے نہیں پہچانتا ہے، لیکن یہ ضرور کہتا ہے کہ ایک رئیس خاتون یار محمد کو واردات کرنے کے لیے لاکھوں روپیہ دیا کرتی تھی۔ تو پھر آپ اس رئیس خاتون کو تلاش کریں۔ کیا آپ کے علاوہ یار محمد کے تعلقات کسی اور رئیس خاتون سے بھی تھے؟ یار محمد سے میرے وہ تعلقات نہیں تھے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ اس سے تعلقات نہیں تھے، رشتہ داری تھی۔ ہو سکتا ہے کہ دوسری امیر کبیر خواتین سے اس کے تعلقات رہے ہوں۔ میں اس سلسلے میں کچھ نہیں جانتی۔ کوئی بات نہیں، آپ کچھ نہ بتائیں، میں اپنے طور پر معلوم کر لوں گا۔ بائی دا وے، ابھی آپ نے کیوں فون کیا ہے؟ میں آپ کو یہ اطلاع دینا چاہتی ہوں کہ میں نے اپنی حفاظت کے لیے ایک سیکورٹی گارڈ رکھا ہے۔ میرے بیڈ روم کے دروازے پر اس کی نائٹ ڈیوٹی رہا کرے گی۔ اس کا نام شیراز بوستان ہے۔ میں علاقے کے تھانے میں بھی یہی اطلاع دوں گی۔ یہ اچھی بات ہے، آپ ضابطے کی کارروائی کر رہی ہیں۔ اگرچہ یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، پھر بھی پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ کی کوٹھی کے باہر 6 سیکورٹی گارڈ ہیں، پھر ایسے گارڈ کی کیا ضرورت پڑ گئی جو رات کے وقت آپ کے بیڈ روم کے دروازے پر رہے؟ مجھے رئیس احمد پر بھروسہ نہیں ہے۔ وہ اپنے بیٹے عمران کی خاطر میری مخالفت میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آپ میاں بیوی عجیب ہیں، ایک دوسرے کے دشمن ہیں لیکن ایک ہی چھت کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ سرفراز نے رابطہ ختم کر دیا۔ رئیس احمد بیٹی سے ملنے کے لیے ہوٹل پل کے ایک کمرے میں آیا۔ سدرا باپ کو دیکھتے ہی دوڑتے ہوئے آ کر اس سے لپٹ گئی۔ باپ نے اس کی پیشانی چوم کر اسے مبارکباد دی، پھر اپنے داماد خرم کو گلے سے لگا کر کہا، تمہاری ساس انسان کو دولت کے ترازو میں تولتی ہے، میں انسان کو اس کے کردار کی کسوٹی پر پرکھتا ہوں۔ مجھے تمہارے جیسا داماد چاہیے تھا۔ تم میری بیٹی کو دل و جان سے چاہتے ہو، تم صحت مند ہو، دلیر ہو، میری بیٹی کی حفاظت کرتے رہو گے۔ یہ لو میری طرف سے شادی کا تحفہ۔ اس نے ایک لفافہ نکال کر خرم کو دیا۔ سدرا نے مسکرا کر پوچھا، اس میں کیا ہے ڈیڈی؟ 10 لاکھ روپے کا چیک ہے۔ یہ پہلا تحفہ ہے اپنے داماد کو دینے کا، اور بہت کچھ دیتا رہوں گا۔ کل تک 10 لاکھ ڈالر سوئٹزرلینڈ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہو جائیں گے۔ اور کیا چاہتی ہو بولو؟ میں تو ساری زندگی کچھ نہ کچھ چاہتی رہوں گی اور آپ دیتے رہیں گے۔ یہ بتائیں ٹھنڈا پئیں گے یا گرم؟ گرمی زیادہ ہے، اورنج اسکواش منگواؤ۔ سدرا نے فون کے ذریعے 3 اورنج اسکواش کا آرڈر دیا، پھر ریسیور رکھ کر بولی، ہم لنچ کے وقت ڈائننگ ہال میں جائیں گے، کیوں ڈیڈی؟ ٹھیک ہے نا؟ ایز یو وش۔ یہ بتاؤ کہ یہاں سے روانگی کب ہے؟ خرم نے کہا، ہم تو آج ہی شام کی فلائٹ سے کوشش کر رہے تھے، مگر سیٹیں کنفرم نہیں ہیں۔ چانس پر ہیں آج یا کل جس فلائٹ میں بھی سیٹیں ملیں گی ہم چلے جائیں گے۔ رئیس نے سدرا سے کہا، بیٹی تمہاری اور عمران کی رگوں میں میرا خون دوڑ رہا ہے۔ خون کے حساب سے تم دونوں سگے ہو مگر سوتیلے کہلا رہے ہو۔ تمہاری ماں اس کے خلاف دل میں نفرت پیدا کر رہی ہے، یہ کہتی پھر رہی ہے کہ وہ تم پر قاتلانہ حملے کر رہا ہے۔ وہ اپنے جھوٹے الزامات کو کبھی سچ ثابت نہیں کر سکے گی۔ ڈیڈی، اگر عمران میرا دشمن نہیں ہے تو پھر کون مجھ سے دشمنی کر رہا ہے؟ ہمارے درمیان جائیداد کا جھگڑا ہے، میں مر جاؤں گی تو میرے حصے کی بھی دولت اور جائیداد عمران کو ملے گی۔ جب تمہارے بھائی امیر احمد کا قتل ہوا تب بھی یہ رائے قائم کی گئی تھی کہ عمران نے اپنے سوتیلے بھائی کو قتل کیا ہے تاکہ اس کے حصے کی دولت اور جائیداد حاصل کر سکے۔ بعد میں یہ خیال غلط ثابت ہوا اور ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والی شہلا نے تمہارے بھائی کو قتل کروایا تھا۔ سدرا نے کہا، اب تو شہلا نہیں رہی، اب مجھ پر کون قتلانہ حملے کروا رہا ہے؟ کوئی ضروری نہیں کہ قتل کی وجہ دولت اور جائیداد ہو۔ تم خوبصورت ہو، دولت مند ہو، کوئی تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوگا، لیکن خرم اس کا رقیب بن گیا۔ دراصل وہ تمہیں ہلاک کرنا نہیں چاہتا، ہلاک کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، اسی لیے
اس نے ہر بار تم پر ناکام حملے کیے ہیں۔ دوسری طرف وہ پراسرار شخص بن کر خرم کو فون کرتا رہا، اس کے بینک اکاؤنٹ میں بڑی بڑی رقمیں جمع کرتا رہا۔ مجھے سرفراز نے بتایا ہے کہ وہ اس طرح خرم کو قاتل ثابت کرنا چاہتا ہے۔ سترہ اور خرم قائل ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پھر خرم نے کہا، انکل، آپ کی یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اس نے تو مجھے بری طرح پھنسا دیا تھا۔ اگر سترہ میرا ساتھ نہ دیتی تو سرفراز یہ ثابت کر دیتا کہ میں بڑی بڑی رقمیں لے کر واردات کرتا رہتا ہوں۔ تم پر سے تو شبہ ختم ہو گیا، لیکن اس سوال کا جواب نہیں مل رہا کہ قاتل ہے کون؟ شیلا کو کس نے گولی ماری تھی؟ سترہ پر کون ناکام حملے کر رہا ہے؟ اگر میرا بیٹا دشمن ہے تو اپنی سوتیلی بہن سترہ پر ناکام حملے کیوں کرے گا؟ خرم نے تائید کی، جی ہاں، اس سوال کا جواب بھی نہیں مل رہا کہ عمران شیلا کو کیوں قتل کرے گا، جبکہ شہلا قتل کے الزام میں گرفتار ہو رہی تھی اور سزائے موت یا عمر قید کی سزا پانے والی تھی۔ سمجھ میں نہیں آتا کسی نے اسے کیوں خواہ قتل کیا ہے۔ رئیس نے کہا، میرا خیال ہے کہ اگر شیلا زندہ رہتی تو اپنے بیان میں ایسی کوئی بات کہتی جس سے قاتل بے نقاب ہو سکتا تھا۔ شیلا کی موت نے اس قاتل کو تاریکی میں چھپا دیا ہے، ایسی گہری تاریکی ہے کہ پولیس والے بھی اسے دیکھ نہیں پا رہے۔ خرم نے کہا، یہاں کی پولیس بالکل ناکارہ ہے۔ یہ اچھا ہی ہے کہ اب سترہ یہاں نہیں رہیں گی، ہم وہاں پہنچتے ہی کسی پرائیویٹ جاسوس کی خدمات حاصل کریں گے، ہمارے پیچھے آنے والا قاتل وہاں ضرور پکڑا جائے گا۔ رئیس نے کہا، عمران بھی یہ ملک چھوڑ کر جا رہا ہے، تم سوئٹزرلینڈ جا رہے ہو، وہ نیو یارک جائے گا۔ اگر تم دونوں کا دشمن ایک ہی ہے تو وہ تم میں سے کسی ایک کے پیچھے جائے گا۔ سترہ نے کہا، میں نے ممی کو فون کیا تھا، انہوں نے آپ کی طرح مجھے دعائیں نہیں دیں، ملنے بھی نہیں آئیں۔ تمہاری ماں کے دماغ میں گرمی بہت ہے، وہ تو شادی کے پہلے دن سے ہی مجھے اپنا دشمن سمجھتی آ رہی ہے۔ پتہ نہیں انہوں نے اپنے لیے خاص باڈی گارڈ رکھا ہے، وہ رات کو ان کے بیڈ روم کے دروازے پر ڈیوٹی دیتا ہے۔ ہماری کوٹھی کے اندر اور باہر پہلے ہی 6 سیکورٹی گارڈ موجود ہیں، پھر ایک اور کا اضافہ کیوں کیا ہے؟ ہم نے کوٹھی میں سیکورٹی گارڈ رکھے، تمہاری ممی نے باڈی گارڈ رکھا ہے۔ دراصل وہ مجھ سے خوف زدہ ہیں۔ وہ آپ سے کیوں خوف زدہ ہیں؟ ان کا خیال ہے کہ میں انہیں قتل کرانا چاہتا ہوں، ان کی ہلاکت کے بعد تمام دولت و جائیداد کا مالک میں بن جاؤں گا۔ اس عورت کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ میں پچھلے 22 برس کے دوران میں کسی دن بھی اسے ہلاک کر سکتا تھا، اب اس بڑھاپے میں کیا یہی کام کرنے کو رہ گیا ہے؟ ممی کچھ ایب نارمل ہوتی جا رہی ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کر رہی ہیں۔ کوٹھی کے اندر بیڈ روم کے دروازے پر ایک مرد باڈی گارڈ رات بھر رہا کرے گا، کسی عجیب سی بات ہے نا؟ وہ بڑی دیر تک باتیں کرتے رہے، پھر لنچ کے وقت ڈائننگ ہال میں آ گئے۔ رئیس نے کہا، مجھے بتاؤ فلائٹ کون سی ہے، میں تم دونوں کو سی آف کرنے آؤں گا۔ خرم نے کہا، شام 6 بجے اور رات 10 بجے کی 2 فلائٹیں ہیں، کل دن کو ایک فلائٹ ہے، پتہ نہیں کس فلائٹ میں سیٹیں ملیں گی، ہمیں چانس لینے کے لیے کل تک ایئرپورٹ پر رہنا ہوگا، رات وہیں ہوٹل میں گزاریں گے۔ سترہ نے کہا، ڈیڈی آپ نہ آئیں، خواہ ہمارے ساتھ پریشان ہوتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، وہاں پہنچتے ہی مجھے فون کرنا، تمہیں مزید رقم کی ضرورت ہوگی تو میں بھیجتا رہوں گا۔ وہ بیٹی اور داماد سے خوب باتیں کرتا رہا، بڑی محبت سے بولتا رہا اور پھر بڑی محبت سے رخصت ہو گیا۔ سترہ اور خرم فلائٹ سے 2 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہنچے، کاؤنٹر پر معلومات حاصل کرتے رہے۔ وہاں پہنچتے ہی پتہ چلا کہ ایک میاں بیوی نے اپنی سیٹیں کینسل کرا دی ہیں۔ وہ دونوں لکی تھے، وہ سیٹیں انہیں مل گئیں۔ وہ فوراً ہی بورڈنگ کارڈز لے کر جہاز میں چلے گئے۔ سرینا اور رئیس اپنے بیٹے عمران کو سی آف کرنے وہاں آئے۔ اس وقت تک سترہ اور خرم بورڈنگ کارڈز لے کر جا چکے تھے، اس لیے ان کا سامنا نہیں ہوا۔ وہ طیارہ لندن سے ہوتا ہوا نیو یارک تک جانے والا تھا۔ سترہ اور خرم کو اسی طیارے میں سیٹیں مل گئی تھیں۔ پرواز سے 15 منٹ پہلے عمران وہاں آیا۔
اس کی سیٹ خرم کے برابر تھی۔ اس نے اور سدرا نے حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پہلے کبھی ان کا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا، انہوں نے صرف ایک دوسرے کی تصویریں دیکھی تھیں۔ رئیس احمد نے سدرا کی تصویر بیٹے کو دکھا کر کہا تھا، بیٹی اسے سوتیلا نہ سمجھو، تمہاری ماں سوتیلے پن کا زہر تمہارے اندر بھر رہی ہے۔ یہ تمہارا محبت کرنے والا بھائی ہے، اسے دشمن نہ سمجھو، لیکن ان سب کے اندر زہر بھر چکا تھا۔ حالات نے انہیں ایک دوسرے کے خلاف زہریلا بنا دیا تھا۔ سدرا نے اسے دیکھتے ہی پوچھا، تم ہمارے ساتھ کیوں بیٹھ رہے ہو؟ یہ میری سیٹ ہے، میں بیٹھا ہوں۔ اب یہ نہ پوچھنا کہ میں اس جہاز میں کیوں سفر کر رہا ہوں، میں تم سے ایسا کوئی سوال نہیں کروں گا۔ خرم نے پوچھا، آپ کی تعریف؟ عمران نے مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، میرا نام عمران احمد ہے، میں رئیس احمد کا بیٹا ہوں اور یہ میری چھوٹی بہن سدرا ہے۔ خرم نے بڑی گرم جوشی سے مسافہ کرتے ہوئے کہا، میرا نام خرم ہے، شاید انکل نے تمہیں میرے بارے میں کچھ بتایا ہوگا۔ ہاں، انہوں نے تمہارا ذکر کیا تھا، تم میری بہن کے مجازی خدا ہو۔ میں اسے بار بار بہن کہہ رہا ہوں اور کہتا رہوں گا، یہ شاید مجھے بھائی نہ کہے۔ یہ میری بدقسمتی ہے کہ میری ایک ہی بہن ہے اور یہ مجھے دشمن سمجھتی ہے۔ خرم نے سدرا سے کہا، تم سن رہی ہو؟ عمران کے لہجے میں ایک بھائی کا درد ہے، سچائی ہے۔ تمہارے ڈیڈی نے بھی اس کی طرف سے صفائی پیش کی تھی۔ صرف اپنی ممی کی باتوں پر نہ جاؤ، اپنوں کو اپنی ذہانت سے، اپنی نظروں سے بھی پہچانا کرو۔ سدرا نے جھکی جھکی نظروں سے عمران کو دیکھا۔ عمران نے کہا، دشمن تو سمجھ ہی رہی ہو، ایک محبت کرنے والا بھائی بھی سمجھ کر دیکھو، اس طرح سچ تمہارے سامنے آ سکتا ہے۔ خرم نے کہا، تمہیں میری اور اپنے ڈیڈی کی بات مان کر عمران پر بھروسہ کرنا چاہیے، اس کی محبت و مخالفت دونوں کو آزمانا چاہیے۔ یہ بات ذہن سے نکال دو کہ اس سے تمہیں نقصان پہنچے گا۔ میں تمہارا محافظ ہوں، اگر عمران نے دشمنی کی ہے تو وہ دشمنی اسے بہت مہنگی پڑے گی۔ عمران نے سدرا کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، تم نے ایک محافظ شوہر کا ہاتھ پکڑا ہے، آج ایک بھائی کا ہاتھ پکڑو، تمہاری طرف کوئی بلا نہیں آئے گی، تمہاری تمام بلائیں میں اپنے سر لیتا رہوں گا۔ سدرا نے مسکراتے ہوئے اعتماد سے عمران کو دیکھا، پھر بھائی جان کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کو تھام لیا۔ دن، ہفتے اور مہینے گزر رہے تھے، اس قاتل کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا جس نے شیلا کو ہلاک کیا تھا اور جو 2 بار سدرا پر ناکام حملے کر چکا تھا۔ سرفراز کے اعلیٰ افسران اس سے بار بار پوچھ رہے تھے کہ قاتل کا سراغ کیوں نہیں مل رہا ہے۔ اس کا آخری جواب یہی ہوتا تھا کہ سدرا اور عمران ملک سے باہر جا چکے ہیں۔ ان دونوں پر حملے ہوتے رہے تھے، ان کے جانے کے بعد واردات کا سلسلہ رک گیا ہے۔ قاتل ایکشن میں نہیں ہے، یقیناً وہ ان کے پیچھے ملک سے باہر چلا گیا ہے۔ بیگم بانو نے سرفراز سے شکایت کی تھی کہ کوئی شخص اسے فون کرتا ہے، اسے دھمکیاں دیتا ہے، کہتا ہے کہ سدرا کو واپس بلاؤ ورنہ تم جان سے جاؤ گی۔ سرفراز نے پوچھا، آپ نے CLI میں فون کرنے والے کا فون نمبر نوٹ کیا ہوگا؟ بیگم بانو نے اسے ایک موبائل نمبر بتایا۔ سرفراز نے اسے نوٹ کرنے کے بعد کہا، آپ تو کسی حد تک محفوظ ہیں، ایک باڈی گارڈ تمام رات آپ کے بیڈ روم میں رہتا ہے، آپ کی حفاظت سر سے پاؤں تک کرتا ہے۔ آپ سوچ سمجھ کر گفتگو کریں، وہ باڈی گارڈ میرے بیڈ روم میں نہیں، بیڈ روم کے باہر رہتا ہے۔ میں یہی کہہ رہا تھا، دراصل بات کرتے وقت ذرا سی لغزش ہو جائے تو اس بات کے معنی بدل جاتے ہیں۔ ویسے وہ گارڈ آپ کی ضرورت پوری کر رہا ہے۔ ضرورت؟ وہ میری کیا ضرورت پوری کرے گا؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ پھر غلط سمجھ رہی ہیں، میں حفاظتی ضرورت کی بات پوچھ رہا ہوں۔ کیا وہ ایسا ہے کہ اس کی موجودگی میں آپ خطرہ محسوس نہیں کرتی ہیں؟ ہاں، وہ ایسا جواں مرد وفا شناس ہے، میرے کسی بھی دشمن کو دیکھتے ہی اسے جہنم میں پہنچا دے گا۔ آپ نے اپنے شوہر رئیس احمد کے خلاف بھی بیان دیا ہے، آپ کو ان سے بھی خطرہ ہے۔ جی ہاں،
وہ میرے شوہر ہیں، لیکن مجھے ان پر بھروسہ نہیں ہے۔ وہ شوہر کی حیثیت سے آپ کے بیڈ روم میں آئیں گے تو آپ کا باڈی گارڈ کیا انہیں بھی گولی مار دے گا؟ میں نے رئیس سے کہہ دیا ہے وہ میرے بیڈ روم کی طرف نہ آئے، میرے گن مین سے دور رہا کریں۔ اس کا مطلب ہے آپ میاں بیوی کے درمیان ازدواجی تعلقات نہیں ہیں۔ وہ ذرا الجھ گئی، پھر بولی، تعلقات ہیں؟ رئیس دن کو میرے بیڈ روم میں آتے ہیں۔ دن کو ان سے خطرہ نہیں رہتا؟ رہتا ہے۔ دن کو ڈیوٹی پر ہونے والے 2 باڈی گارڈز میرے بیڈ روم کے باہر موجود رہتے ہیں۔ ان کی موجودگی میں رئیس مجھے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ بیگم بانو نے ریسیور رکھ دیا، اپنے باڈی گارڈ سے بولی، یہ انٹیلیجنس کا انسپکٹر بہت بولتا ہے، کہہ رہا تھا تم رات کو بیڈ روم کے باہر نہیں اندر ڈیوٹی دیتے ہو۔ اس نے بیگم بانو کو اپنے نزدیک تر کرتے ہوئے کہا، وہ ایک اندازے سے بول رہا ہے مگر جھوٹ تو نہیں بول رہا، میں تمہاری باڈی کی حفاظت کرتا رہتا ہوں۔ رئیس کا بیڈ روم وہاں سے کچھ فاصلے پر تھا۔ وہ اکثر آدھی رات کے بعد اپنے کمرے سے نکلتا تھا، پھر تاریکی میں چھپتا ہوا کوٹھی کے مختلف حصوں سے گزرتا ہوا کہیں تاریکی میں رہ کر بیگم کے بیڈ روم کی طرف دیکھتا تھا۔ وہ باڈی گارڈ کبھی کبھی باہر دکھائی دیتا تھا، زیادہ تر بیڈ روم کے اندر رہ کر چھپ کر دیتا تھا۔ رئیس نے یہ معلوم کیا تھا کہ وہ باڈی گارڈ شیراز بوستان کہاں رہتا ہے اور کیسی ازدواجی زندگی گزارتا ہے۔ وہ ایک رات کار میں بیٹھ کر اس کے مکان کے سامنے پہنچا، دروازے پر دستک دی۔ اندر سے کسی عورت نے پوچھا، کون ہے؟ میں ہوں، بوستان جہاں کام کرتا ہے وہاں سے آیا ہوں، اس کی خبر لایا ہوں۔ ایک نوجوان عورت نے دروازہ کھولا، پہلے اسے، پھر اس کی کار کو دیکھا اور پھر پوچھا، کیا بات ہے؟ کیا تم بوستان کی گھر والی ہو؟ وہ بولی، ہاں، میرا نام گل بانو ہے اور وہ میرا خامد ہے۔ تم کیسی بیوی ہو، اپنے خامد کو ہر رات سوکن کے پاس بھیج دیتی ہو؟ سوکن؟ میری تو کوئی سوکن نہیں ہے، وہ رات کو ڈیوٹی پر جاتا ہے اور صبح جاتا ہے۔ میں اس کوٹھی کا مالک ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ وہاں ڈیوٹی نہیں کرتا بلکہ بیگم صاحبہ کے ساتھ منہ کالا کرتا رہتا ہے۔ صاحب، آپ اپنی بیگم کے بارے میں کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اب وہ میری بیوی نہیں ہے، میری اس سے علیحدگی ہو چکی ہے، اس لیے اس نے تمہارے خامد کو اپنی دولت سے خرید لیا ہے۔ گل بانو سوچ میں پڑ گئی۔ وہ بولا، سوچتی رہو گی تو خامد ہاتھ سے نکل جائے گا، میری کوٹھی میں چلو، وہاں جا کر معلوم ہوگا کہ تمہارا خامد تمہیں کس طرح دھوکہ دے رہا ہے۔ میں ابھی جا کر دیکھوں گی، لیکن آپ کے پہرے دار مجھے اندر نہیں جانے دیں گے۔ میری گاڑی میں چلو، تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ میں آپ کو نہیں جانتی، پہلے کبھی نہیں دیکھا، آپ آگے جائیں، میں کسی ٹیکسی میں آتی ہوں۔ ٹھیک ہے، ابھی آ جاؤ، وہاں تمہیں اندر جانے سے کوئی نہیں روکے گا۔ وہ اپنی کار میں بیٹھ کر کوٹھی میں واپس آیا۔ وہاں ایک سیکورٹی گارڈ سے بولا، شیراز بوستان کی بیوی ابھی یہاں آ رہی ہے، اسے اندر جانے سے نہ روکنا اور اس کی آمد کے بارے میں بوستان کو نہ بتانا۔ وہ انہیں حکم دے کر کوٹھی کے اندر آ گیا، ایک جگہ چھپ کر تاریکی میں انتظار کرنے لگا۔ آدھے گھنٹے بعد گل بانو وہاں پہنچ گئی۔ ایک سیکورٹی گارڈ اسے بیگم کے بیڈ روم کا دروازہ دکھا کر چلا گیا۔ گل بانو گرم مزاج رکھتی تھی، بات بات پر شوہر سے لڑتی تھی۔ ایک سوکن کے بارے میں سن کر وہ غصے سے پیچ و تاب کھاتی ہوئی آئی تھی۔ اس نے دستک دینے کے لیے زور زور سے دروازے پر ہاتھ مارا۔ پہلے تو اندر خاموشی رہی، پھر بیگم نے پوچھا، کون ہے؟ میں ہوں بوستان کی گھر والی، میرے آدمی کو باہر نکالو۔ اندر خاموشی چھا گئی۔ گل بانو نے پھر زور زور سے دروازے کو پیٹا۔ اندر خاموشی رہی۔ گل بانو پریشان ہو گئی تھی، بوستان سے کہہ رہی تھی کہ وہ پچھلے دروازے سے چلا جائے۔ بوستان پچھلے دروازے کی طرف آیا، پھر اسے کھولنا چاہا، دروازہ کھلنے سے انکار کر رہا تھا۔ رئیس احمد نے اسے باہر سے بند کر دیا تھا۔ وہ پلٹ کر بیگم بانو سے بولا، یہ تو باہر سے بند ہے۔ وہ پریشان ہو کر بولی، یہ تو باہر سے کھلا رہتا ہے،
آج بند کیسے ہے؟ گل بانو نے باہر سے چیخ کر کہا۔ بوستان، میں جانتی ہوں کہ تم اندر ہو، باہر نہیں آؤ گے تو میں صبح تک یہاں کھڑی رہوں گی۔ بوستان نے دروازے کے قریب آ کر دھیمی آواز میں کہا، ارے نیک بخت، شور نہ مچا، میں آ رہا ہوں۔ وہ چپ ہو گئی۔ بوستان نے دروازے کو ذرا سا کھول کر اسے دیکھا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر کھینچ لیا۔ دروازے کو بند کرتے ہوئے بولا، دیکھ، تجھے میری قسم ہے، چیخ چیخ کر نہ بولنا، آرام سے بات کرے گی تو میں تجھے آرام سے سمجھاؤں گا۔ وہ بیڈ روم کو دیکھ رہی تھی، غصے سے بولی، وہ تمہاری بیگم صاحبہ کہاں ہیں؟ وہ باتھ روم میں ہیں، ابھی آ جائیں گی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تمہاری بدمعاشیاں دیکھنے آئی ہوں، مجھے سب معلوم ہو چکا ہے۔ تم یہاں نوکری کرنے نہیں، مستی کرنے آتے ہو۔ چپ کرو ورنہ منہ توڑ دوں گا۔ تو میرا منہ توڑے گا؟ میں اس بیگم بانو کی بچی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑوں گی۔ کیا بکواس کر رہی ہے؟ میری عزت کا تو کچھ خیال کر۔ میں تجھے کمرے میں کھینچ کر لایا ہوں تاکہ باہر آواز نہ جائے، تو لاؤڈ اسپیکر کی طرح بولتی ہے۔ بیگم باتھ روم کا دروازہ کھول کر وہاں سے جھانکنے لگی۔ گل بانو نے کہا، جھانکتی کیا ہے؟ سامنے آ، منہ کیوں چھپا رہی ہے؟ بیگم بانو نے پریشان ہو کر دروازے کے پیچھے سے کہا، بوستان، اس کا منہ بند کرو، اسے یہاں سے لے جاؤ۔ بوستان نے کہا، اسے یہاں چپ نہ کرایا تو یہ باہر چیختی چلاتی جائے گی۔ مجھے آپ کی فکر ہے، میں اسے چپ کرا رہا ہوں۔ وہ بیوی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولا، میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، منہ سے کچھ نہ بول، یہاں سے چپ چاپ نکل کے چل، ہم گھر چل کے بات کریں گے۔ تو گھر جا کے شیر ہو جائے گا، وہاں میری پٹائی کرے گا، یہاں میں اس بازاری عورت کو نہیں چھوڑوں گی۔ وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر بولا، بکواس مت کر، بیگم صاحبہ کی بے عزتی کرے گی تو میں یہیں تیرا گلا دبا کر ہمیشہ کے لیے تیرا منہ بند کر دوں گا۔ وہ اپنے منہ پر سے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے بولی، منہ کیا دیکھ رہا ہے؟ لے، گلا دبا، مجھے مار ڈال۔ بیگم بانو نے دروازے کے پیچھے چھپتے ہوئے کہا، اس سے بولو اپنی زبان بند رکھے، میں ابھی اسے 1,00,000 روپیہ دوں گی۔ گل بانو نے ہاتھ نچا کر کہا، تو اپنے لاکھوں روپے سے اسے مت خرید سکتی ہے، ایک وفادار بیوی کو نہیں خرید سکتی۔ منہ چھپا رہی ہے، کتے کی بچی۔ بوستان نے ایک الٹا ہاتھ اس کے منہ پر رسید کیا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی پیچھے گئی، پھر چیخ کر بولی، ایک فاحشہ کے لیے بیوی پر ہاتھ اٹھا رہے ہو؟ اس نے آگے بولنے نہیں دیا، اس کا منہ دبا کر کہا، چلا مت، مجھے غصہ مت دلا، نہیں تو میں تجھے مار ڈالوں گا۔ وہ خود کو چھڑانے کی جدوجہد کر رہی تھی۔ وہ اسے قابو میں کرنے کی کوشش کرتے کرتے بیڈ پر گر پڑا۔ منہ پر سے ہاتھ ہٹتے ہی وہ چیخنے لگی، تو مجھے مارے گا؟ میں اس کتیا کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے ایک گھوسا اس کے منہ پر رسید کیا۔ اس کے منہ اور ناک سے خون بہنے لگا۔ وہ پھر چیخنے لگی۔ اس بار اس نے تکیہ اٹھا کر اس کے منہ پر رکھ دیا، اسے پوری قوت سے دبوچنے لگا۔ وہ بھی تگڑی تھی، ماہیے بے آب کی طرح پھڑ پھڑا رہی تھی۔ وہ کوشش کر رہا تھا کہ اس کے منہ پر سے تکیہ نہ ہٹے۔ بیگم بانو باتھ روم سے نکل کر دوڑتے ہوئے آئی، بیڈ کے اوپر چڑھ گئی، پھر اس کے منہ کے اوپر رکھے ہوئے تکیے کے اوپر بیٹھ گئی۔ اس کا وزن 2 من تو ضرور ہوگا۔ پھر بوستان نے بھی اسے دبوچ رکھا تھا۔ اس کے بعد وہ ادھر سے ادھر تڑپ نہ سکی، ایک ہی جگہ پڑی رہ گئی۔ وہ تقریباً 15 منٹ تک اسے اچھی طرح دبوچ کر بیٹھے رہے۔ بیگم نے کہا، یہ بڑی ڈھیٹ ہے، ہم اسی طرح اسے چپ کراتے رہیں گے تو یہ مر جائے گی۔ بوستان نے کہا، میڈم یہ مر چکی ہے۔ کیا؟ وہ فوراً ہی تکیے کے اوپر سے ہٹ گئی۔ بوستان نے منہ پر سے تکیہ ہٹا کر دیکھا، اس کی آنکھیں بند تھیں، منہ ذرا سا کھلا ہوا تھا۔ بوستان نے اس کے شانے کو جھنجھوڑ کر آواز دی۔ وہ شور مچانے والی اس دنیا کے شور اور ہنگاموں سے بہت دور جا چکی تھی۔ اس نے سینے پر سر رکھ کر اس کی دھڑکنیں سننے کی کوشش کی۔ دل کی دنیا خاموش تھی، ایک دھڑکن تھی جو سنائی نہیں دی۔ بیگم اس کی نبض ٹٹول رہی تھی۔
پھر اس نے پریشان ہو کر کہا، یہ تو مر چکی ہے۔ وہ دونوں بیڈ سے اتر کر اسے دیکھنے لگے۔ بوستان نے کہا، یہ اچھا نہیں ہوا، میں تو آپ کی عزت کی خاطر اسے چپ کرانا چاہتا تھا۔ بیگم بانو نے کہا، اس کی موت کا افسوس نہ کرو، بیوی مر گئی دوسری آ جائے گی، میری عزت جاتی تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ بے شک تم نے ایک باڈی گارڈ کا فرض ادا کیا ہے، میں تمہیں اتنی رقم دوں گی کہ ساری زندگی عیش کرو گے۔ وہ تو میں بعد میں عیش کروں گا، ابھی اس لاش کا مسئلہ ہے، اسے چھپا کر یہاں سے لے جانا ہوگا۔ باہر ڈیوٹی دینے والوں نے اسے یہاں آتے دیکھا تھا۔ ان کی پرواہ نہ کرو، میں ان کا منہ نوٹوں سے بھر دوں گی۔ وہ ایک چابی دیتے ہوئے بولی، میری گاڑی یہاں لے آؤ، اس لاش کو ڈگی میں چھپا کر یہاں سے لے کے چلے جاؤ۔ وہ ایک چابی دیتے ہوئے بولی، میری گاڑی یہاں لے آؤ، اس لاش کو ڈگی میں چھپا کر یہاں سے لے جاؤ۔ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ دونوں ایسے چونک گئے جیسے ان کے قریب موت چیخ رہی ہے، انہیں پکار رہی ہے۔ بیگم بانو نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھایا، پھر اسے کان سے لگا کر بولی، ہیلو۔ دوسری طرف سے رئیس احمد کی آواز سنائی دی، ہیلو، کیا ہو رہا ہے؟ کیا بہت پریشان ہو؟ وہ سخت پریشانی میں تھی، اس سے فون پر بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ اس نے کہا، میری آواز سن کر فون بند کرنا چاہتی ہو تو بند کر دو، میں نے تو صرف خطرے کی گھنٹی بجائی ہے، سرفراز یہاں پہنچ رہا ہے۔ اوہ، اب سمجھی، میرے کمرے کے پچھلے دروازے کو باہر سے تم نے بند کیا ہے، میں اگلا دروازہ بھی بند کر چکا ہوں۔ بیگم نے پریشان ہو کر دروازے کی طرف دیکھا، پھر بوستان سے کہا، دروازے کو دیکھو، کھلا ہے یا بند ہے؟ بوستان نے دروازے کی چٹخنی گرائی، اسے کھولنا چاہا، پتہ چلا کہ وہ باہر سے بند ہے۔ وہ پریشان ہو کر بولا، یہ تو باہر سے بند ہے۔ وہ ریسیور کان سے لگا کر بولی، رئیس، یہ کیا بدمعاشی ہے، یہاں کا دروازہ کھولو۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، سامنے سے بھی بند، پیچھے سے بھی بند، میں نے چوہے دان میں پھنسا دیا ہے۔ میرے بیٹے کو تمہاری طرف سے ہمیشہ خطرہ رہا ہے، لیکن میں نے تم پر قاتلانہ حملے نہیں کروائے، کسی اچھے موقع کا انتظار کرتا رہا۔ اب دیکھو کہ کتنا شاندار موقع مجھے ملا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ دروازہ کھولو، یہ دشمنی بہت مہنگی پڑے گی۔ دروازہ اپنے وقت پہ کھلے گا، اس عورت سے میری بات کراؤ۔ کس عورت کی بات کر رہے ہو؟ وہی جو بوستان کی بیوی ہے اور تم دونوں کے ساتھ اس کمرے میں بند ہو چکی ہے، جہاں نہ کوئی بوستان کی بیوی ہے اور نہ کوئی اور عورت ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، میں نے اپنی آنکھوں سے اسے تمہارے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ بڑھاپے میں تمہاری نظریں کمزور ہو گئی ہیں۔ سرفراز آ رہا ہے، اس کی نظریں کمزور نہیں ہیں۔ بیگم نے شٹ کہہ کر فون بند کر دیا، گہری سنجیدگی سے سوچنے لگی۔ بوستان نے گھبرا کر پوچھا، میڈم اب کیا ہوگا؟ اس نے سوچتی ہوئی نظروں سے بوستان کو دیکھا، پھر ریسیور اٹھا کر سیکورٹی گارڈ سے رابطہ کیا۔ وہ بولا، یس میڈم۔ بیگم نے پوچھا، بوستان کی بیوی تمہارے سامنے یہاں آئی ہے؟ جی ہاں، آج میری نائٹ ڈیوٹی ہے، بڑے صاحب نے کہا تھا کہ وہ اپنے شوہر سے ملنے آئے گی تو اسے آپ کے بیڈ روم تک پہنچا دیا جائے، اور تم نے اسے یہاں لا کر چھوڑ دیا۔ تم میرے ملازم ہو، میں نے تمہیں ملازمت دی ہے، میں تمہیں تنخواہ سے زیادہ رقم دیا کرتی ہوں۔ آپ مجھے حکم دیتی تو میں صاحب کی بات مانتا، مگر آپ کو خبر کر دیتا۔ آپ حکم دیں، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ بولی، انسپکٹر سرفراز آ رہا ہے، تمہارا بیان ہوگا، یہاں کوئی عورت نہیں آئی تھی۔ سرفراز کے جانے کے بعد میں تمہیں 25,000 روپے دوں گی۔ میں آپ کا خادم ہوں، آپ کی مرضی کے مطابق بیان دوں گا۔ رات کے وقت 2 گارڈز کی ڈیوٹی ہوا کرتی ہے، دوسرا کہاں ہے؟ دوسرا یہاں کیبن میں سو رہا ہے، اس نے بوستان کی بیوی کو یہاں آتے نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، تم اپنے بیان پر ڈٹے رہو۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ بوستان نے کہا، میڈم وہ گارڈ جھوٹا بیان دے گا، لیکن میری بیوی تو یہاں پڑی ہوئی ہے، انسپکٹر دروازہ کھول کر یہاں آئے گا، اسے دیکھے گا، ہم اسے کہیں چھپا نہیں سکتے۔ وہ نفرت سے بولی، رئیس احمد خود کو بہت چالاک سمجھتا ہے،
मैं इसे 22 बरस से उल्लू बनाती आ रही हूँ, आज भी इसे बुरी तरह उल्लू बनाऊंगी। रईस अहमद अपने बेडरूम में था, खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। जब इसे गेट के पास सरफराज की गाड़ी दिखाई दी तो सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे आ गया। सरफराज गेट के पास गाड़ी रोककर सिक्योरिटी गार्ड से पूछ रहा था, क्या यहाँ इस बॉडीगार्ड बोस्तान की बीवी आई है? नो सर, यहाँ तो कोई नहीं आई। मिस्टर रईस ने मुझे फ़ोन पर बताया कि वो यहाँ आई है। सर, 1 घंटा पहले एक औरत आई थी, इसे फूलों की ज़रूरत थी। मैंने इसे अंदर जाकर फूल तोड़ने की इजाज़त दे दी थी। वो बहुत सारे फूल लेकर वापस चली गई तो मैंने इस छोटे दरवाजे को बंद कर दिया था। रईस अहमद गेट की तरफ आते हुए बोला, आइए मिस्टर सरफराज, इस गार्ड से भी पूछ लीजिए, बोस्तान की बीवी यहाँ अंदर मौजूद है। सरफराज ने कहा, लेकिन ये तो कह रहा है कि वो यहाँ नहीं है। रईस ने चौंक कर इसे देखा, फिर गुस्से से पूछा, तुम क्या कह रहे हो? गार्ड ने कहा, सर आपने कहा था यहाँ बोस्तान की बीवी आने वाली है। वो आए तो मैं इसे मैडम के कमरे में पहुँचा दूँ, लेकिन वो अभी तक नहीं आई है। क्या बकते हो? मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है, वो यहाँ अंदर आई है। गार्ड ने कहा, साहब आपकी नज़र कमज़ोर है, यहाँ एक औरत फूल तोड़ने आई थी। रईस ने गुस्से से कहा, यू नॉनसेंस इडियट, तुम मुझे झूठा कह रहे हो? सर आप गालियाँ ना दें, मैं यहाँ मुलाजमत करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गालियाँ खाने वाला गुलाम हूँ। रईस ने इसे घूर कर देखा, फिर सरफराज से कहा, आप मेरे साथ अंदर चलें और अपनी आंखों से देखें, बोस्तान और इसकी बीवी मेरी वाइफ के कमरे में मौजूद हैं। सरफराज एक लेडी कांस्टेबल और 2 सिपाहियों के साथ आया था। रईस के साथ अहाते से गुजरता हुआ बेगम बानो के बेडरूम के सामने आया। रईस ने कहा, ये देखिए, मैंने दरवाजे को बाहर से बंद किया है और मैं इस औरत को मुंह काला करते हुए रंगे हाथों पकड़वा रहा हूँ। बोस्तान की बीवी इनकी बेशर्मी की गवाही देगी। आप दरवाज़ा खोलें, झूठ और सच सामने आएगा। सरफराज ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। अंदर बोस्तान खड़ा हुआ था। इसने रईस को देखकर सल्यूट किया, फिर कहा, सर, बेगम साहिबा की अलमारी का लॉक नहीं खुल रहा था, उन्होंने मुझे अंदर बुलाया, मैं लॉक खोलने लगा, इसी वक्त किसी ने दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। सरफराज ने पूछा, बेगम साहिबा कहाँ हैं? वो बाथरूम में हैं, अभी मुझसे कह रही थी कि मैं बाहर गार्ड को फ़ोन पर इतला दूँ, वो यहाँ का दरवाजे को खोलेगा। मैं फ़ोन करने वाला था, ऐसे ही वक्त आप आ गए। रईस ने घुराकर पूछा, तुम्हारी बीवी कहाँ है? बोस्तान ने हैरानी से पूछा, बीवी? वो मेरे घर में है, आप क्यों पूछ रहे हैं? बकवास मत करो, वो यहाँ आई है। सरफराज ने रईस के शाने पर थपक कर कहा, मिस्टर आपने बहुत पी ली है, खुद को काबू में रखें। अगर वो औरत आई है तो इसी बंद कमरे में होगी, मैं देख रहा हूँ। लेडी कांस्टेबल और सिपाही सोफ़ों और अलमारी के पीछे बेड के नीचे इसे तलाश करने लगे। रईस ने घुराकर कहा, वो हर्राफा है, बहुत मक्कार है, इसने बाथरूम में इस औरत को छुपाया है। सरफराज ने लेडी कांस्टेबल से कहा, अंदर जाकर देखो। इसने बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक दी। बेगम ने अंदर से पूछा, कौन है? मैं लेडी कांस्टेबल हूँ, इंस्पेक्टर सरफराज के साथ आई हूँ, आपके कमरे की तलाशी ली जा रही है, क्या आप बाहर आ सकती हैं? मैं बाथ टब में हूँ, बाहर नहीं आ सकती, तुम अंदर आ सकती हो। लेडी कांस्टेबल ने सरफराज की तरफ देखा। वो बोला, ठीक है, अंदर जाओ, अगर मिस्टर रईस दुरुस्त कह रहे हैं तो वो औरत अंदर होगी, जाकर देखो। लेडी कांस्टेबल ने दरवाजे के हैंडल पर दबाव डाला तो वो ज़रा सा खुल गया। इसने अंदर आकर देखा, बाथटब साबुन के झाग से भरा हुआ था। बेगम बानो इस झाग में डूबकर बैठी हुई थी। झाग के ऊपर सिर्फ इसका चेहरा नजर आ रहा था। इसने लेडी कांस्टेबल से पूछा, क्या बात है, किस लिए तलाशी ली जा रही है? मिस्टर रईस ने इतला दी थी कि बोस्तान की बीवी यहाँ आपके कमरे में मौजूद है। यहाँ तो कहीं नहीं है। वैसे आप माइंड ना करें, आपके मियाँ पीते बहुत हैं, बाहर गार्ड भी कह रहा है कि यहाँ बोस्तान की बीवी नहीं आई है। बेगम ने कहा, तुम मेरे मियाँ की तसल्ली कर दो, इस झाग के अंदर हाथ डालकर इसे तलाश करो, यहाँ छुपी होगी तो इसे निकाल कर ले जाओ। वो हंसते हुए बोली, वो इतनी देर झाग के अंदर रहेगी तो दम निकल जाएगा,
मैं ये शुबा कर रही थी, इसीलिए इतनी देर बातें कर रही हूँ। 10 मिनट गुजर चुके हैं और 5-10 मिनट रह जाती हूँ। तुम्हें यहाँ ज़रूर रहना चाहिए। मैं तो बदन साफ कर चुकी हूँ। अब शावर लेकर लिबास पहनूंगी और बाहर चली जाऊंगी। उठकर खड़ी हो गई। साबुन का झाग उसके बदन से फिसलने लगा, टब के झाग के साथ मिलने लगा। एक औरत के सामने शर्माने की ज़रूरत नहीं थी। वो बड़ी बेशर्मी से टब से बाहर आकर शावर खोलकर खड़ी हो गई। लेडी कांस्टेबल कुछ शर्मीली थी। वो नज़रें चुराकर वहाँ से बाहर आ गई। सरफराज से बोली, सर वहाँ सिर्फ बेगम साहिबा हैं। झाग से भरे हुए टब में किसी को छुपाया जा सकता है। मैंने इत्मीनान किया है, इस झाग के अंदर भी कोई नहीं है। रईस ने चीख कर कहा, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। इस औरत को कहीं छुपाया गया है, किसी रास्ते से भगा दिया गया है। सरफराज ने इसके शाने को थपक कर कहा, यहाँ से बाहर जाने का पिछला दरवाज़ा है और ये बाहर से बंद है। बाथरूम में कोई पिछला दरवाज़ा नहीं है। आप बाथरूम में जाकर देख सकते हैं। बेगम बानो ने अंदर से कहा, खबरदार, कोई मर्द यहाँ नहीं आएगा। मैं गुस्ल कर रही हूँ। रईस, इस वक्त तुम भी नहीं आ सकते क्योंकि तुम मेरे शौहर नहीं दुश्मन बनकर आए हो। सरफराज ने रईस से कहा, आप बाहर चलें, हमारा वक्त ज़ाया ना करें। आप अभी अपने आप में नहीं हैं। अपने कमरे में जाएं और 2-4 पेग हलक से उतारें और सो जाएं। वो सब कमरे से बाहर आ गए। बोस्तान ने भी बाहर आकर दरवाजे को बंद किया। सरफराज रईस को उसके बेडरूम तक छोड़ने जा रहा था। रईस गुस्से में बुड़बुड़ा रहा था, ये कैसे हो सकता है? 5.5 फीट की औरत बंद कमरे से गायब कैसे हो सकती है? इस बाथरूम में कोई चोर रास्ता ज़रूर है। सरफराज ने इसके दरवाजे पर पहुंचकर कहा, आप अंदर जाएं, हम चोर दरवाज़ा तलाश करेंगे, बेगम साहिबा को गिरफ्तार करेंगे। आप इत्मीनान से सो जाएं। रईस बुड़बुड़ाता हुआ अंदर गया। दरवाज़ा बंद करने के बाद भी इसके बुड़बुड़ाने की आवाज़ें सुनाई देती रहीं। सरफराज लेडी कांस्टेबल और सिपाहियों के साथ चला गया। बोस्तान ने इत्मीनान की गहरी सांस ली। अब वो रातों रात इस लाश को कहीं मिट्टी में दबा सकता था। इमरान न्यूयॉर्क जाने वाला था, लेकिन सफ़र के दौरान में सित्रा और खुर्रम से दोस्ती और मोहब्बत इतनी बढ़ गई कि इसने लंदन पहुंचकर सफ़र मुलतवी कर दिया। लंदन ईस्टबोर्न में इनका एक छोटा सा बंगला था। उन्होंने इस बंगले में क़याम किया। इमरान ने कहा, मुझे इस बंगले में तन्हा रहने दो, तुम दोनों को हनीमून के लिए स्विट्ज़रलैंड जाना चाहिए। खुर्रम ने कहा, यह साहिली इलाका भी बहुत खूबसूरत है, हम यहाँ एंजॉय करेंगे, तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेंगे। सित्रा ने कहा, अगर स्विट्ज़रलैंड जाएंगे तो आपको साथ ले जाएंगे। इमरान ने इसका हाथ थाम कर कहा, आई लव यू सित्रा। वो बोली, आई लव यू टू भाईजान। ये कितनी अजीब बात है, हमने एक दूसरे की दुश्मनी से खौफज़दा होकर अपना मुल्क छोड़ दिया और मुल्क से बाहर आते ही सगे बहन भाई बन गए। हम सगे हैं सित्रा, एक ही बाप की औलाद हैं, माएँ 2 हैं तो होने दो, हमारे दिलों में अब सोतेलापन नहीं रहेगा। सित्रा ने कहा, हमारे वालिदैन गलतियाँ कर रहे हैं। अगर वो ऐसी वसीयत लिख दें कि मेरी मौत के बाद आपको मेरी दौलत और जायदाद नहीं मिलेगी और आपके बाद मुझे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा, तो फिर आपस की दुश्मनी का अंदेशा नहीं रहेगा। जब किसी की मौत से कोई फ़ायदा ही नहीं पहुंचेगा तो कोई किसी को क्यों हलाक करेगा? खुर्रम ने कहा, बेशक ये बुज़ुर्ग एक वसीयत लिखकर अपनी औलाद को तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं। इमरान ने कहा, मैं अक्सर ये सोचता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। यही बात मेरी समझ में आती है कि जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे हमारे बुज़ुर्गों की खुदगर्ज़ी है। एक सवाल ये भी है, जो कुछ हो रहा है क्या वो महज दौलत और जायदाद के हुसूल की खातिर हो रहा है या इसकी दूसरी वजूहात भी हैं? भाईजान, जब हम दोनों को दौलत और जायदाद का लालच नहीं है, जब हम करीब रहकर एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, तो फिर पिछली तमाम वारदातों के पीछे कातिल का कोई और मकसद रहा है और वो मकसद हासिल करने के लिए फिर हम दोनों पर हमले कर सकता है। हाँ, इस तरह सोचा जाए तो हम पर फिर हमले हो सकते हैं। न कातिल बेनकाब हो रहा है, न उसका मकसद मालूम हो रहा है। इमरान ने कहा, मालूम हो सकता है,
اگر ہم خطرہ مول لیں۔ خطرہ کس طرح مول لینا ہوگا؟ اگر ہم واپس اپنے ملک جائیں، سدرا اپنی کوٹھی میں رہے تو وہاں اس پر حملے ہو سکتے ہیں۔ اس کے بیڈ روم میں 2 بار حملے ہو چکے ہیں۔ اب تم اس کی مجازی خدا اور محافظ ہو۔ تم اس کے ساتھ رہو گے، اس کی حفاظت کرو گے۔ میں 2 بار قاتل سے مقابلہ کر چکی ہوں، میں خوفزدہ نہیں ہوں۔ پھر یہ کہ خرم میرے ساتھ رہیں گے، لیکن بھائی جان آپ کے لیے بھی تو خطرہ ہے، اور مجھ سے زیادہ خطرہ ہے۔ میری فکر نہ کرو، میں بہت محتاط رہوں گا۔ اس بار ہم قاتل کو بچ نکلنے کا موقع نہیں دیں گے۔ ڈیڈی نے کہا تھا یہاں پہنچتے ہی فون کرو۔ میں ابھی انہیں خیریت سے مطمئن کرتی ہوں، یہ بھی بتاؤں گی کہ ہم جلدی واپس آ رہے ہیں۔ خرم نے کہا میرا مشورہ ہے اپنے والدین کو یہ نہ بتاؤ کہ تم دونوں میں سگے بہن بھائی کا اعتماد پیدا ہو گیا ہے۔ تمہاری ممی اور ڈیڈی آپس میں لڑتے رہتے ہیں، یوں لڑتے رہنے سے ان کی کوئی کمزوری ہماری نظروں میں آ سکتی ہے۔ سدرا نے فون کے ذریعے رابطہ کیا۔ دوسری طرف سے رئیس نے پوچھا ہیلو بیٹی، کیسی ہو؟ خیریت سے پہنچ گئی ہو؟ جی ہاں، میں یہاں خرم کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ عمران کہاں ہے؟ وہ چونک کر بولی عمران؟ وہ کہاں ہیں؟ مجھے کیا معلوم، آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ رئیس نے ہنستے ہوئے کہا تم مجھ سے پہلے پیدا نہیں ہوئی ہو، اسے کیوں چھپا رہی ہو کہ وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے؟ جی ہاں، میں سوچ رہی تھی کہ شاید آپ 2 سوتیلوں کا میل جول پسند نہیں کریں گے۔ کیسی باتیں کرتی ہو؟ میں تو چاہتا ہوں کہ بہن بھائی میں محبت رہے۔ ریسیور عمران کو تو وہ عمران کو ریسیور دیتے ہوئے بولی ڈیڈ کو پتہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ اس نے ریسیور لے کر کان سے لگایا، پھر کہا ہیلو ڈیڈ، ابھی میں آپ کو فون کرنے والا تھا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں سدرا کے ساتھ ہوں؟ میں نے آدھا گھنٹہ پہلے بنگلے کے چوکیدار کو فون کیا تھا، اس نے بتایا کہ سدرا 2 مردوں کے ساتھ آئی ہے۔ اس نے تمہارا اور خرم کا نام بھی بتایا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آگ اور پانی ایک جگہ ہیں۔ ہم آگ اور پانی تھے، اب نہیں ہیں۔ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے اور سدرا کی ممی کے درمیان جو اختلافات ہیں، ان اختلافات کی وجہ سے ہمارے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ اب ایسا کچھ نہیں ہے۔ میری زندگی میں ایک بہن کی کمی تھی، وہ پیاری سی بہن مجھے مل گئی ہے۔ بیٹے، میں تم سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جب سدرا اور خرم موجود نہ ہوں تو تنہائی میں مجھ سے بات کرو، پھر ہمارے درمیان جو بات ہو وہ سدرا کو معلوم نہ ہو۔ اچھی بات ہے، میں پھر کسی وقت فون پر بات کروں گا، آپ سدرا سے بات کریں۔ سدرا نے ریسیور لے کر کہا ہیلو ڈیڈ، کچھ ممی کے بارے میں بتائیں۔ بیٹی، تمہاری ممی سے جو اختلافات تھے اب ان میں شدت پیدا ہو گئی ہے۔ اب ہم ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتے۔ وہ کبھی یہ کوٹھی چھوڑ کر نہیں جائے گی، اس لیے میں جانے والا ہوں۔ نہیں ڈیڈ، آپ وہاں سے نہیں جائیں گے، ہم جلد ہی واپس آئیں گے اور ممی کو کسی دوسری کوٹھی میں جا کر رہنے پر مجبور کریں گے۔ تمہیں جلد واپس نہیں آنا چاہیے۔ ہنی مون کے لیے گئی ہو، وہاں 2-4 مہینے رہو، پھر واپس آؤ۔ میں تمہیں اسی کوٹھی میں ملوں گا۔ فون کا رابطہ ختم ہو گیا۔ سدرا نے کہا ڈیڈی مجھے بہت چاہتے ہیں، میری ہر بات مانتے ہیں، اب وہ اس کوٹھی سے نہیں جائیں گے۔ وہ دعویٰ کر رہی تھی کہ باپ اسے بہت چاہتا ہے اور باپ اس کی غیر موجودگی میں اپنے بیٹے سے بات کرنا چاہتا تھا، گویا بیٹی سے کچھ چھپانا چاہتا تھا، بیٹے کو زیادہ اہمیت دینا چاہتا تھا۔ شام کو سدرا اور خرم نے باہر تفریح کا پروگرام بنایا۔ عمران نے سر درد کا بہانہ کیا۔ اس نے کہا یہاں غضب کی سردی ہے، میں اتنی سردی میں پہلے کبھی یہاں نہیں آیا۔ دونوں جاؤ، تم میری طبیعت سمجھ جائے گی تو میں فون کر دوں گا، تم دونوں جہاں تفریح کر رہے ہوگے میں وہاں چلا آؤں گا۔ وہ چلے گئے۔ اس نے تھوڑی دیر بعد رئیس سے فون پر رابطہ کیا۔ ہیلو ڈیڈ، میں ابھی بنگلے میں تنہا ہوں، آپ مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ عمران، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنے احمق ہو۔ ایک سوتیلی بہن نے خرم کے ساتھ مل کر تمہیں دوستی کے جال میں پھنسایا اور تم پھنس گئے۔ عمران نے حیرانی سے پوچھا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سدرا کہہ رہی تھی کہ آپ خرم سے ملنے ہوٹل میں آئے تھے، اسے سمجھایا تھا
کہ وہ مجھے سوتیلا بھائی اور دشمن نہ سمجھے۔ ہماری رگوں میں ایک ہی خون دوڑ ہے۔ یہ بات میں نے سترا سے کہی تھی۔ خرم کی موجودگی میں ایسا کہنا ضروری تھا۔ میں ان لوگوں کو یقین دلانا چاہتا تھا کہ تم ان کے دشمن نہیں ہو، لیکن سچائی کو سمجھو۔ سچ یہ ہے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ یا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ میں تمہیں فون پر سمجھا نہیں سکتا۔ اتنا سمجھ لو کہ تم میرے سگے ہو، وہ سگی نہیں ہیں۔ وہ بڑی حیرانی سے بولا، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی سگی نہیں ہے؟ آپ کی اپنی بیٹی نہیں ہے؟ تھوڑی دیر تک فون پر خاموشی رہی، پھر رئیس نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، ہاں، یہ میری بدقسمتی ہے۔ میں تم سے یہ امید رکھوں گا کہ یہ بات تم اپنی امی کو بھی نہیں بتاؤ گے۔ میں یہ سوچ کر ہی اپنی توہین محسوس کرتا ہوں کہ بیگم بانو سے ہونے والی کوئی اولاد میری اپنی نہیں تھی اور نہ ہے۔ ڈیڈی، یہ سن کر مجھے عجیب سا لگ رہا ہے۔ بیگم بانو کے باپ نے اس کی مرضی کے خلاف زبردستی اس کی شادی مجھ سے کرائی تھی۔ وہ کبھی میری بیوی نہ بن سکی۔ پچھلے 22 برس سے مجھے الو بنا رہی ہے، مجھ سے انتقام لے رہی ہے، اور اب آپ بھی انتقام لے رہے ہیں۔ بیٹے، ایسا کوئی سوال نہ کرو جس کا میں جواب نہ دے سکوں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اور میری ستیلی ماں کی تمام دولت اور جائیداد صرف مجھے حاصل ہو، اس میں سے ایک دن کا بھی کسی ستیلے کو نہ ملے۔ ہاں، اگرچہ یہ کاروبار میرے سسر کا ہے، لیکن محنت میری ہے۔ میرا سسر کروڑ پتی تھا، میں ارب پتی بن گیا ہوں۔ انسان اپنی اولاد کے لیے محنت کرتا ہے، دوسروں کی اولاد کو خیرات کے طور پر کچھ دے سکتا ہے، لیکن انہیں اپنی دولت و جائیداد کا وارث نہیں بنا سکتا۔ وہ ایک ذرا توقف کے بعد بولا، بیگم بانو چاہتی ہے کہ میں الو بنتا رہوں اور اس سے ہونے والے پرائے بچوں کو اپنا سمجھ کر انہیں اپنا وارث بنا لوں۔ شہلا، امیر احمد اور سدرا، یہ ایک ایک اولاد میرے لیے ایک ایک گالی ہے۔ میں سب کچھ برداشت کر لیتا ہوں، لیکن گالیاں برداشت نہیں کرتا اور نہ کروں گا۔ عمران بڑی حیرانی اور بڑے دکھ سے یہ باتیں سن رہا تھا۔ اس نے کہا، ڈیڈی، میں آپ کی باتیں سن کر پریشان ہو گیا ہوں۔ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، آپ سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں اور آپ سے بہت کچھ سننا چاہتا ہوں۔ بہتر ہے کہ تم نیو یارک نہ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ وہاں تمہاری موجودگی میں سدرا پر حملہ ہو اور تمہیں قاتل سمجھ کر گرفتار کر لیا جائے۔ باپ کی باتیں سن کر بیٹے کے دماغ میں آندھیاں سی چلنے لگیں۔ باپ نے پوچھا، چپ کیوں ہو؟ اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے کہا، میں آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا، اپنی جگہ سے اٹھ کر بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ آج جو باتیں اسے معلوم ہوئی تھیں، ان باتوں سے اس کی امی اب تک بے خبر تھیں۔ رئیس احمد نے زرینہ سے یہ حقیقت چھپائی تھی۔ وہ کس زبان سے کہتا کہ دوسری بیوی انتہائی بد چلن ہے؟ ناجائز اولاد کا ذکر کرنا چاہتا تو اسے توہین کا احساس ہونے لگتا۔ وہ دولت کی خاطر پرائے بچوں کو اپنا نام دے رہا تھا۔ وہ بچے اس کے دل و دماغ پر بوجھ بنے ہوئے تھے، اور سب سے ناقابل برداشت یہ تھی کہ وہ بچے اس کے وارث کہلا رہے تھے۔ آئندہ اس کے اپنے بیٹے عمران کی وراثت میں حصے دار بننے والے تھے۔ سدرا اور خرم رات بڑی دیر سے آئے۔ رات کا کھانا ساتھ لے کر آئے۔ وہ تینوں ڈائننگ ٹیبل کے اطراف بیٹھ کر کھانے لگے۔ سدرا اور خرم خوب بول ہنس رہے تھے۔ وہ اندر سے بہت پریشان تھا، ان کی ہنسی میں شامل نہیں ہو پا رہا تھا۔ خرم نے پوچھا، کیا بات ہے؟ تم اتنے خاموش کیوں ہو؟ عمران نے ان دونوں کو دیکھا، پھر کہا، سدرا، اگر تم پیدا ہو گئی ہو تو کیا تمہیں مار ڈالنا چاہیے؟ بھائی جان، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بولا، ہم سب اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آتے، لائے جاتے ہیں۔ یوں پیدا ہونے میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہم بے قصور ہوتے ہیں، پھر ہم پر قاتلانہ حملے کیوں کیے جاتے ہیں؟ خرم نے پوچھا، تم ایسی بہکی بہکی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ میں ہوش میں رہ کر بول رہا ہوں۔ ابھی جو حقیقت مجھے معلوم ہوئی ہے اسے سن کر سدرا کو بہت دکھ پہنچے گا۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ میں نے ابھی ڈیڈ سے فون پر بات کی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ جب سدرا موجود نہ ہو
تو میں ان سے فون پر بات کروں، میں اسی لیے تم دونوں کے ساتھ باہر نہیں گیا۔ سترا اور خرم نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ بول رہا تھا جو کچھ اسے معلوم ہوا تھا، وہ اسے ٹھہر ٹھہر کر بیان کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے سترا ہنس رہی تھی، اب اس کا چہرہ بجھنے لگا تھا، پھر اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ روتے ہوئے بولی، میں تو یہ سمجھتی تھی کہ ممی بڑی بے شرمی سے زندگی گزار رہی ہیں، لیکن یہ سوچ نہیں سکتی تھی کہ بے شرمی کے نتیجے میں میرا وجود ایک کالیب بن جائے گا۔ وہ میری بزرگ ہیں، ان کی سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ ماں بے حیا بن جائے تو پوری انسانیت اور انسانی تہذیب ننگی ہو جاتی ہے۔ خرم نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، چپ ہو جاؤ، تمہارا وجود قابل نفرت نہیں ہے، قابل نفرت تمہاری ممی ہیں۔ وہ اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بولی، یہ اچھا ہی ہے کہ مجھ پر قاتلانہ حملے ہو رہے ہیں، میرے وجود کو مٹ جانا چاہیے۔ عمران نے کہا، فضول باتیں نہ کرو، تم میری بہن ہو، محبت اور انسانیت کا رشتہ بہت گہرا ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگ بے نقاب ہو چکے ہیں، ڈیڈی تمہیں مٹانا چاہتے ہیں اور تمہاری ممی مجھے ختم کر دینا چاہتی ہیں۔ ان دونوں کی نفرت سے اور ان دونوں کی عداوت سے انہیں نقصان نہیں پہنچ رہا ہے، ہماری جان پر بنی ہوئی ہے، ہم پر حملے ہو رہے ہیں۔ عمران نے اپنے رومال سے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، ہم کسی پہلی فلائٹ سے واپس جائیں گے۔ اگر ہم نے اپنے بزرگوں کا محاسبہ نہ کیا تو ہمیں اپنی جان سے جانا ہوگا، اور میں کبھی تم پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ سرینا سوچ میں گمسم بیٹھی ہوئی تھی۔ رئیس احمد نے پوچھا، کہاں پہنچی ہوئی ہو؟ میں نے بیٹے کو باہر بھیج دیا، اب اس کے بغیر دل نہیں لگ رہا ہے، اس کے بغیر یہ گھر، یہ زندگی خالی خالی سی لگتی ہے۔ اگر وہ واپس آ جائے تو؟ اچھا ہے، آ جائے، میں اسے پھر نہیں جانے دوں گی۔ میں تمہیں یہی بتانے آیا ہوں، وہ واپس آ رہا ہے۔ سرینا نے تعجب سے پوچھا، اتنی جلدی واپس آ رہا ہے؟ بات کیا ہے؟ کیا وہاں بھی اس پر حملہ ہوا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمارا بیٹا بہت نادان ہے، اس نے سدرا سے دوستی کی ہے۔ سرینا نے پریشان ہو کر پوچھا، کون سدرا؟ وہی سوتیلی؟ ہاں، وہ نیو یارک میں نہیں ہے، لندن میں سدرا کے ساتھ ہے۔ یا اللہ، یہ عمران کو کیا ہوا؟ سوتیلی اسے کہاں مل گئی تھی؟ وہ لندن میں کیوں ہے؟ اس پر تو الزام ہے کہ وہ سدرا پر قاتلانہ حملے کر رہا ہے۔ میں یہی سوچ کر پریشان ہوں کہ وہاں سدرا پر حملہ کیا جائے گا تو اسے شبے میں گرفتار کر لیا جائے گا۔ آپ اسے فون کریں کہ وہ ابھی آ جائے۔ میں فون کر چکا ہوں، اسے جس فلائٹ میں سیٹ ملے گی وہ اسی فلائٹ سے چلا آئے گا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی کال بیل کی آواز سنائی دی۔ سرینا نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور پھر خوشی سے چیخ پڑی، میرا بچہ! عمران اندر آ کر ماں کے گلے لگ گیا۔ رئیس نے قریب آ کر کہا، ابھی تمہارا ہی نام لیا جا رہا تھا، بڑی لمبی عمر ہے تمہاری۔ سرینا نے کہا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اتنی جلدی واپس آ جاؤ گے۔ عمران نے کہا، ڈیڈی سے کچھ ایسی باتیں معلوم ہوئی ہیں کہ انہیں سننے کے بعد میں پریشان ہو گیا ہوں۔ سرینا نے پوچھا، ایسی بات کیا ہے؟ رئیس نے کہا، کوئی خاص بات نہیں ہے، یہ خواہ مخواہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ڈیڈی، آپ امی سے کچھ نہ چھپائیں، آج انہیں بتا دیں کہ وہاں کوٹھی میں جتنی اولادیں ہوئی تھیں ان کی کیا حیثیت ہے۔ سرینا دونوں باپ بیٹے کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ رئیس نے کہا، بیٹے، میں نے تم سے کہا تھا اپنی امی کے سامنے ایسی باتیں نہ کرنا، مگر تم میری بے عزتی کرنا چاہتے ہو۔ اس میں آپ کی نہیں، بیگم بانو کی بے عزتی ہے۔ وہ میری امی کی سوکن ہے، بے حیا ہے، بد چلن ہے، ساری عمر آپ کو دھوکہ دیتی رہی اور ناجائز اولادیں پیدا کرتی رہی۔ سرینا نے حیرانی سے پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہی کہہ رہا ہوں جو ڈیڈی اب تک آپ سے چھپاتے رہے، یہ ان ناجائز بچوں کو اپنا نام دیتے آ رہے ہیں۔ سرینا نے رئیس سے کہا، اس میں آپ کی توہین کی کوئی بات نہیں ہے، آپ مجھ سے کیوں چھپاتے رہے ہیں؟ رئیس نے کہا، تم نہیں جانتی، میں پچھلے 20-22 برس سے ان ناجائز بچوں کو برداشت کرتا آ رہا ہوں۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ صرف ایک عمرانی میرا اپنا خون ہے
یہی میرا وارث ہے۔ جب یہ جوان ہوا تو میں نے طے کر لیا کہ میں اپنے نام سے پرورش پانے والے بچوں کو اپنی دولت و جائیداد کا وارث نہیں بننے دوں گا۔ انہیں نابود ہو جانا چاہیے یا نابود کر دینا چاہیے۔ وہ 3 تھے، شیلا، امیر احمد اور سدرا۔ ان میں سے ایک سدرا رہ گئی ہے۔ سرینا نے حیرانی اور بے یقینی سے پوچھا، کیا آپ نے امیر احمد اور شیلا کو؟ ہاں، میں نے یہی چاہا تھا کہ پہلے امیر احمد کو قتل کرا دوں۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ شیلا اپنے بھائی امیر احمد کو اور اسد سدرا کو سوتیلا سمجھ رہی ہے۔ اس نے اسد سے مل کر ان دونوں کو ٹھکانے لگانے کی پلاننگ کی تھی۔ اس سے پہلے کہ میری طرف سے امیر احمد پر حملہ ہوتا، اسد نے اسے قتل کر دیا۔ جب اسد گرفتار ہوا تو میں سمجھ گیا کہ شیلا کتنی خطرناک ہے۔ وہ زیادہ حصہ حاصل کرنے والے کسی بھی سوتیلے بھائی کو زندہ نہیں چھوڑے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے عمران کی طرف حملہ کرتی، میں نے اسے اسپتال میں قتل کروا دیا۔ سرینا نے پریشان ہو کر کہا، یہ آپ نے کیا کیا؟ اپنے بیٹے کی خاطر قاتل بن گئے؟ مجھے بیگم بانو کی دشمنی نے مجبور کر دیا۔ اس نے عمران پر قاتلانہ حملہ کروایا تھا۔ میں نے جواباً سدرا پر حملہ کروایا ہے۔ اتفاق سے ادھر میرا بیٹا بچ گیا، ادھر سدرا بچ گئی۔ میں سمجھ رہا تھا عمران پر پھر حملہ کیا جائے گا۔ پتہ نہیں یہ حملہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، میرے بیٹے کا کیا بنے گا۔ میرے آدمی یار محمد پر کڑی نظر رکھتے تھے۔ وہ اسے کسی خاص موقع پر پھانسنا چاہتے تھے۔ انہیں ایسا موقع مل گیا۔ انہوں نے لوگوں کے ہجوم میں یار محمد کو عمران کی کار کے پاس دیکھا۔ اس سے پہلے کہ عمران اس کار میں آ کر بیٹھتا، وہ اسے بہانے سے دفتر میں واپس لے گئے، پھر کار میں ریموٹ کنٹرول بم رکھ کر اڑا دیا۔ میرے بیٹے کو قتل کرنے والا خود ہی جہنم میں پہنچ گیا۔ سرینا نے کہا، میں آپ کی باتیں سن کر پریشان ہو رہی ہوں۔ آپ میرے مجازی خدا نہیں لگ رہے ہیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ اتنے ظالم ہوں گے۔ امیر احمد آپ کا خون نہیں تھا۔ اگر اسے آپ سے منسوب کیا جا رہا تھا تو اس میں اس بچے کا کیا قصور تھا؟ آپ اسے قتل کرانا چاہتے تھے۔ آپ کو تو بیگم سے انتقام لینا چاہیے۔ اس بے حیا کو قانون کے حوالے کرنا چاہیے۔ عمران نے کہا، امی، ڈیڈی اس سے انتقام نہیں لے سکتے۔ اسے جانی نقصان پہنچے گا تو ڈیڈی کو گرفتار کیا جائے گا، کیونکہ اس عورت کی موت سے صرف ڈیڈی کو فائدہ پہنچے گا۔ بائی دا وے، میں نے ڈیڈی کی ایک مشکل آسان کر دی ہے۔ ماں باپ نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس نے کہا، ڈیڈی سدرا کو ہلاک کر کے تمام سوتیلوں کو ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ میں نے لندن سے چلتے وقت سدرا کو قتل کر دیا ہے۔ سرینا ایک دم سے تڑپ کر بیٹے کے پاس آئی، اسے مارنے لگی، اسے جھنجھوڑنے لگی۔ یہ تم نے کیا کیا؟ تم قاتل بن گئے، تم پکڑے جاؤ گے، تمہیں سزا ہوگی تو کیا میں زندہ رہ سکوں گی؟ رئیس نے اس کے بازو کو مضبوطی سے تھام کر کہا، بیٹے، یہ کام میرا تھا، تم نے کیوں کیا؟ اب یہ بات کبھی زبان پر مت لانا کہ تم نے سدرا کو ہلاک کیا ہے۔ بیٹے، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، یہاں سرفراز تمہارے پیچھے پڑ جائے گا۔ کال بیل کی آواز سنائی دی۔ رئیس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، پھر سرفراز کو دیکھتے ہی ایک دم سے گھبرا گیا۔ اس کے ساتھ خرم بھی تھا۔ سرفراز نے عمران کو دیکھتے ہوئے کہا، میں جانتا تھا تم اپنی ماں کی گود میں چھپنے آؤ گے۔ رئیس نے انجان بن کر پوچھا، آپ میرے بیٹے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ سرفراز نے کہا، آپ کے صاحبزادے نے لندن میں سدرا کو قتل کیا ہے۔ یہ جھوٹ ہے، میرے بیٹے نے کسی کو قتل نہیں کیا، آپ الزام دے رہے ہیں، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ خرم نے کہا، میں چشمدید گواہ ہوں، میرے علاوہ اس بنگلے کا چوکیدار بھی گواہی دے گا۔ عمران نے کہا، ڈیڈی، میں اعتراف کر رہا ہوں، آپ بھی اعتراف کریں کہ آپ میرے تمام سوتیلوں کو قتل کرانا چاہتے تھے۔ ان میں سے شیلا کو آپ نے گولی ماری، سدرا کو میں ہلاک کر چکا ہوں۔ رئیس نے گرج کر کہا، بکواس مت کرو، سدرا کو تم نے ہلاک نہیں کیا ہے۔ میرا ایک کرایہ کا قاتل پہلے بھی اس پر حملے کر چکا ہے، لندن میں اس کا آخری حملہ کامیاب رہا ہے۔ سرفراز نے کہا، اگر آپ اقبال جرم کر لیں کہ تمام سوتیلوں کو ہلاک کرانے کے لیے کرائے کی قاتلوں سے کام لیتے رہے ہیں تو آپ کے بیٹے عمران پر
قتل کا الزام نہیں آئے گا۔ ہاں، میں اعتراف کرتا ہوں، اپنے تمام جرائم کو قبول کرتا ہوں۔ مجھے گرفتار کرو، مجھے لے چلو، میں تحریری بیان دوں گا۔ سرفراز نے ہتھ کڑی نکال کر رئیس کے دونوں ہاتھوں میں پہنا دی۔ ایسے وقت سترہ دروازے پر آئی۔ سرینا نے اسے دیکھ کر کہا، یہ تو زندہ ہے۔ وہ عمران کے پاس آ کر اس کے بازو سے لگ کر بولی، میرے بھائی جان قاتل کو بے نقاب کر کے مجھے نئی زندگی دے رہے ہیں۔ عمران نے کہا، سوری ڈیڈ، آپ مجھے جھوٹے الزامات سے بچانے اور قاتلوں سے محفوظ رکھنے کے لیے دولت پانی کی طرح بہاتے رہے، میرے لیے دن رات پریشان ہوتے رہے۔ آپ بہت اچھے والد ہیں، لیکن بہت اچھے انسان نہیں ہیں۔ آپ نے بے قصور امیر احمد کو قتل کرانا چاہا، معصوم سترہ پر حملے کراتے رہے، صرف اس لیے کہ ان کی رگوں میں آپ کا لہو نہیں دوڑا۔ سرفراز نے کہا، سیدھا سا راستہ تھا، آپ امیر احمد اور سترہ کو اپنی اولاد تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے، انہیں باپ کا نام نہ دیتے تو پھر یہ بچے خود ہی وراثت سے محروم ہو جاتے۔ رئیس نے کہا، میں اعلانیہ ایسا کہتا تو بیگم سے میرا رشتہ ٹوٹ جاتا۔ میرے سسر کی وصیت کے مطابق میں بیگم کو کبھی طلاق نہیں دے سکتا تھا، کسی بھی بہانے سے رشتہ توڑ نہیں سکتا تھا۔ ایسا کرنے سے اربوں روپے کا کاروبار میرے ہاتھ سے نکل جاتا، میری تمام دولت اور جائیداد کو سیل کر دیا جاتا۔ عمران میرا ایک ہی اپنا بیٹا ہے، میں اسے اتنے بڑے کاروبار اور دولت اور جائیداد سے محروم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ عمران نے کہا، مجھے معلوم ہوتا کہ آپ میری خاطر جرائم کا راستہ اختیار کر رہے ہیں تو میں آپ کو اس راستے پر کبھی چلنے نہ دیتا۔ میرے لیے آپ کی اور امی کی محبت دنیا کی تمام دولت سے زیادہ قیمتی ہے، اور اب تو مجھے سترہ جیسی بہن کا پیار بھی مل رہا ہے۔ رئیس احمد نے سر کو جھکا لیا۔ سرفراز نے بیگم بانو کو اطلاع دی کہ رئیس احمد نے اپنے جرائم کا اعتراف کر لیا ہے، وہ حوالات میں ہیں، لہٰذا وہ انٹیلیجنس کے آفس میں چلی آئے۔ یہ اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی، وہ فوراً ہی وہاں پہنچ گئی۔ رئیس کو آہنی سلاخوں سے باہر لایا گیا۔ اس نے بیگم سے کہا، میں نے ایک بالغ جرم کیا ہے، تمہیں بھی اپنے جرائم کو قبول کر لینا چاہیے۔ وہ ناگواری سے بولی، میں شریف خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، تمہاری طرح مجرم نہیں ہوں۔ مجھے افسوس ہے، اب تم ایک لمبی سزا کاٹو گے۔ ایسے وقت میں تمہیں خوشخبری سنانے آئی ہوں۔ لیڈی ڈاکٹر نے میرا معائنہ کیا ہے اور کہا ہے کہ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ یہ ایسی خوشخبری ہے کہ تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ رئیس نے کہا، یہ ایسی خبر ہے کہ تمہیں رونا چاہیے۔ مسٹر سرفراز، یہ عورت بدچلن ہے، گناہ گار ہے، آپ اسے حراست میں لیں، میں اس کے ہونے والے بچے کا باپ نہیں ہوں۔ سرفراز نے کہا، آپ کے درمیان میاں بیوی کا رشتہ ہے، آپ دونوں ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں، اس ہونے والے بچے کے باپ آپ ہی کہلائیں گے۔ رئیس نے ریسیور اٹھا کر اپنے ڈاکٹر دوست سے رابطہ کیا اور پھر کہا، میری بیگم کا دعویٰ ہے کہ یہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہیں، پلیز آپ ابھی میری فائل لے آئیں، میں مسٹر سرفراز کے آفس میں ہوں۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ سرفراز نے پوچھا، آپ نے کسے فون کیا ہے اور کس قسم کی فائل منگوا رہے ہیں؟ اس فائل میں میری میڈیکل رپورٹ دیکھ کر آپ کو یقین ہو جائے گا کہ میں باپ بننے کے قابل نہیں ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے فائل لا کر سرفراز کو دکھائی، پھر کہا، مسٹر رئیس 5 ماہ پہلے خاندانی منصوبہ بندی کے دفتر میں آئے تھے، انہوں نے وہاں اپنی مرضی سے اپنی نسبندی بندی کرائی تھی اور یہ اس دن کی تاریخ یہاں درج ہے۔ سرفراز نے بیگم بانو کو دیکھ کر کہا، اگر آپ 5 ماہ پہلے ماں بننے کی خبر سناتی تو یہ خوشخبری ہوتی، اب تو یہ خبر آپ کے گلے میں ہڈی کی طرح اٹک گئی ہے، نہ اس بچے کو مار سکیں گی اور نہ ہی پیدا کرنا چاہیں گی۔ میں تمہیں بدکاری کے الزام میں گرفتار کر رہا ہوں۔ بیگم بانو کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ رئیس اسے بدکار ثابت کرنے کے لیے خاندانی منصوبہ بندی کے طریقہ کار سے فائدہ اٹھائے گا۔ رئیس نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، ہمارے درمیان بڑی عداوتیں رہیں، پھر بھی ہم 20 برس تک ایک ہی چھت کے نیچے زندگی گزارتے رہے، آؤ اب ایک ہی حوالات میں کچھ وقت گزاریں۔